अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो जंग के शोले हैं वो काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। चार कोट अगर मैं देखूं तो ये जो आग है, ये जो बर्बादी है, वो हर तरफ फैलती हुई नजर आ रही है। जहां तक रूस की बात है, आज उनकी तरफ से जो बयान आया तर्जमान रूसी हुकूमत की तरफ से, वो बड़ा सख्त बयान है और उन्होंने जो अंदिया दिया है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया के लिए, मेरा ख्याल है, आईब्रो जो है उसको रेज करने के लिए काफी है। रूस का कहना यह है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ सारी सूरत हाल जा रही है और उन्होंने इस सारी सूरत हाल को काबू में लाने के लिए अमरीका, इसराइल और जो इस वक्त मुतहारिब कुव्वतें हैं उसको जोर दिया उनके ऊपर कि जनाब इस चीज को रोकें। चीन जो है उसने भी आज बड़ा सख्त बयान दिया है। चीन का ये कहना है कि ताकत का जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है अमरीका और इसराइल की जानिब से, उसकी उन्होंने ना सिर्फ शदीद मजम्मत किया बल्कि कहा है कि इसे फौरी तौर पर रोका जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान का आज का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब, वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो हैं, और नाइब जो है आपके जो हमारे जो वजीर हैं, इनका कहना यह है कि हमने जो ईरान की जो है वो मदद की है और हमारे हवाले से, यानी पाकिस्तान के हवाले से जो एक गुमराह कुन जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से ईरान पर जो इस वक्त जारियत की जा रही है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसकी पाकिस्तान मजम्मत करता है। और एक वाकया उन्होंने बताया कि इस वक्त ईरान को जो गारंटी लेके दी है कि जो सऊदी अरब जो है वो ईरान पर हमला नहीं करेगा, जिसके बाद ईरान जो है इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर उस तरह अटैक्स नहीं कर रहा, मासवाए उसके के इस वक्त जो उनके वहां पर बेसिस हैं उसके अलावा वो सऊदी अरब को ज्यादा जो है तंग नहीं कर रहा या उस पर ज्यादा हिट नहीं कर रहा। तो इस वक्त ये सूरत हाल है नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। खित्ते की जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त खतरनाक सूरत हाल में जा चुकी है। पाकिस्तान के अगर मैं मगरब की तरफ बात करूं तो पाकिस्तान का जो मगरब बॉर्डर है जो कि ईरान के साथ लगता है, उसके अंदर इजराइल प्लेन जो है वो उड़ रहे हैं, ईरान के ऊपर जो हमले कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा हमला जो शिद्दत नजर आई ईरान के अंदर वो है कि 100 के करीब जो है इजरायली और जो यूएस ज्वाइंट जो ऑपरेशन हुआ वहां पर जो उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं उन्होंने वहां बम्बारमेंट किया है। जो अहम शहर है जैसे शराज है और बाकी जितने भी शहर है उसके अंदर जो बम्बारमेंट किया है, इससे पता चलता है कि कुछ शिद्दत और ज्यादा आ चुकी है। बहरहाल इसी सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा गरूर और तकब्बुर जो है जो बर्बाद हुआ है वो अमरीका का हुआ है। इस वक्त अमरीका की जो सुपरमेसी है, सुपर पावर है, जो कहा जा रहा था कि इनविंसिबल है, इम्प्रेग्नेबल है, कि जनाब इसके ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता, इसकी जो सिक्योरिटी है उसको कोई टच नहीं कर सकता, ये अनटचेबल है। तो मेरा ख्याल है ये जो हवा है वो तो बुरी तरह ईरान ने बर्बाद करके रख दिया है। उनके ना सिर्फ इब्राहिम लिंकन को अटैक किया गया बल्कि जहां जहां बेसिस इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर है, वेदर दे आर इन सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यूएई है, कतर है और बहरीन है, सब जगहों पर ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ इन बेसिस को ना सिर्फ अटैक किया है बल्कि बड़ी तादाद में अमेरिकन फौजियों को मारने की भी जो है इस हवाले से आगाही भी दी है और क्लेम भी किया है कि एटलीस्ट जो है तकरीबन 550, तो कल उनकी फिगर थी और आज मजीद जो है अमेरिकन फौजी जो है उनके कहना है कि हमने उनको जो है हलाक कर दिया है। इस वक्त जो इसराइल की तरफ से देखें, मगरबी मीडिया की तरफ से देखें या अमेरिका की तरफ से देखें तो उनका क्लेम है कि आज की डेट तक तकरीबन 750 से जायद जो है ईरानियन जो है जो वॉर है इसके अंदर उनकी भी हलाकतें हो चुकी हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ से कैजुअलिटीज के दावे भी किए जा रहे हैं और जंग जो है तेजी से फैल रही है। अमेरिका का जो एक क्लेम था कि वो इस वक्त मिडल ईस्ट के कंट्रीज की हिफाजत कर रहा है, मेरा ख्याल है बुरी तरह इस वक्त इसे हिल चुका है। और अब आगे क्या होगा, अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान को किन खतरात का सामना है। अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग जारी है, उसके अलावा अगर हम देखें मशरिक की तरफ तो वहां पर भी हमें जो दावे हैं और इसके अलावा जो गठजोड़ नजर आता है इसराइल और इंडिया के दरमियान में, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान भी इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम ये सफर जो है कहाँ से अब शुरू करेंगे, जो पाकिस्तान की हिफाजत का सफर है, पाकिस्तान की हिफाजत की जो कोशिश है, इसकी सिक्योरिटी के जो मामला आते हैं, और ये सफर जो है खत्म कहाँ होगा, ये कोशिश कहाँ खत्म होगी। आज इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान गुलाम अब्बास हरल साहब। आप तजियाकार हैं, एडवोकेट हैं और कानूनदान भी हैं। इनसे बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इसके ऊपर। राफे अफजाल मेरे दूसरे राफे अब्दुल राफे अफजाल साहब जो है मेरे दूसरे तजियाकार हैं, इनसे बात करेंगे। इसके अलावा बिलाल इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है, वो चौथी सीट पर हैं। और इससे पहले अमाद असलम साहब है तजियाकार, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो खास तौर पर अमाद असलम साहब की जो एक्सपर्टीज है वो एआई के अंदर है। उनसे पूछेंगे कि अभी रिसेंटली जो
یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اسرائیلی میڈیا کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, کہ جو ایران کی لیڈرشپ جو ہے ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے اے آئی کا بہت بڑا ایک رول ہے, اور یہ سارا آرگنائز ہوا ہے. کیا ڈیفینس اور سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اے آئی اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ یعنی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ یہ اٹیک کر سکتا ہے, اس کو مینج کر سکتا ہے اور اس طرح کی جو کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کی جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کو اے آئی کے اندر کیا کچھ حاصل کرنا پڑے گا؟ ایک ایٹمی قوت ہے, کیا ہم اس کے اندر کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر چکے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے غلام عباس صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال آگ پھیلتی جا رہی ہے. دیکھیں, ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک اسرائیل کی ایران کے اوپر جو اٹیک کیا ہے, ایک جوائنٹ اٹیک کیا گیا بغیر سوچے سمجھے, بغیر اینڈ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ دیکھے, اور اس کی حوالے سے نہ کوئی کانگریس میں ڈیبیٹ ہوئی ہے نہ منظوری لی گئی ہے, اور بغیر کسی حساب کتاب کے ایک صرف میں واضح کروں کہ یہ شوق کی جنگ چھیڑی گئی ہے, یہ ضرورت کی جنگ نہیں ہے جیسے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جانب سے بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ یہ ضرورت کی جنگ ہے. یہ ضرورت کی جنگ قطعا نہیں ہے, یہ صرف شوق کی جنگ ہے. اور جو ان کے گلے میں مجھے پھنستی نظر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اب یورپ سے لے کے امریکہ تک یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس جنگ سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے؟ جو مطلوبہ نتائج تھے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہونی ہے وہ تو حاصل نہیں ہوا. آپ نے یہ جنگ کر کے ایرانی قوم کو متحد کر دیا, ان کو اور اکٹھا کر دیا اور ان کو طاقتور کر دیا, اور جو آپ چاہ رہے تھے مطلوبہ نتائج وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے صرف مشرق وسطیٰ کو آپ نے اس جنگ کی آگ میں نہیں دھکیلا. اس سے پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت گیس اور پیٹرول کی قیمتیں پوری دنیا میں کہاں پہنچ جائیں گی, ابھی اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ اس میں امریکہ میں بھی بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ پہ, انتظامیہ پہ. یہ جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ کانگریس میں اس حوالے سے بڑی ڈیبیٹ یہ بھی چل رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی جنگیں کی ہیں ان میں امریکہ کو سوائے نقصان کی اور کچھ بھی نہیں ملا. اب جو ہے وہ اور نقصان نہیں اٹھانا چاہتے, وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہیں, وہاں کی جو عوام ہے. لیکن یہ ٹرمپ صرف اور صرف نیتن یاہو کی خوشنودی کے لیے اور اسرائیل کی خوشنودی کے لیے اس نے امریکہ کو ایک جنگ میں دھکیل دیا, اور جس کے بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں پوری دنیا پہ, اور اس کے اتنے دورس نتائج ہوں گے. مجھے تو خدا نخواستہ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوتے نظر آ رہا ہے, اور تھرڈ ورلڈ وار کا بھی خطرہ ہے. اور پاکستان تو ایران کا ہمسایہ ملک ہے, اور ہمارا بہت ایک لمبی ان کے ساتھ بارڈر لائن ہے, جس وجہ سے ہمارے اوپر تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک یہ بات ہو رہی تھی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے کہ جناب چین کہاں ہے جی, روس کہاں پر ہے, ایران اکیلا ہی لڑا ہے. اچھا, ایک طرف پوری ملٹری مائٹ ہے, دنیا کی سپر طاقت ہے, پھر اسرائیل ہے اور باقی ساری قوتیں ساتھ مل کر آ گئی ہیں. اگر آپ ٹیکنالوجی کی سپرمیسی دیکھیں, ایکسپرٹیز دیکھیں, تو کہیں زیادہ فار یعنی اپ ہے, ان سے بہت ہی اوپر ہے. تو ایرانین جس طرح لڑ رہے ہیں, اس میں آپ کو آج جو بیان آتا ہے روس کی طرف سے, وہ کہتے ہیں جی تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہا ہے سارا معاملہ. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی دیکھیں, اگر تو اس معاملات کو احسن طریقے سے حل نہ کیا گیا تو ضرور یہ جنگ کیونکہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, وہ پھیلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا. اور خاص طور پہ ایک بڑی ضروری بات وہ یہ ہے کہ جنگوں میں یہ ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آج کس کا کتنا نقصان ہوا ہے, یا آج کس نے کہاں حملہ کیا ہے. اس کی جو ایکچوئل تفصیلات ہوتی ہیں وہ جنگ کے تھوڑے دیر عرصے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہیں کہ آیا جنگ میں ایکچولی ہوا کیا تھا. جو اکثر رپورٹس ہمیں کوئی آ رہی ہوتی ہیں فور دا ٹائم بینگ, اگر میں بات کرتا ہوں آج کی ڈیٹ تک, جی تو کس کی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایج ہے یا وہ آگے نکل گیا؟ دیکھیں, نقصان تو نقصان ہے. ابھی اگر دیکھا جائے امریکہ کا تقریباً $10 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ نقصانات ہو چکے ہیں مختلف جو ہے ایک اندازے کے مطابق, جس میں تقریباً $1 ارب کا تو ان کا صرف ریڈار تھا جو ہے وہ تباہ کیا گیا مشرق وسطیٰ میں. اور اس کے علاوہ جو بے شک وہ ان کی اپنی غلطی سے یا جیسے بھی جو کویت کی جانب سے 3 طیارے گرائے گئے ہیں F-15, وہ ان کا کلیم ہے, ادروائز ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے گرائے ہیں. چلے جیسے بھی گرے ہیں, لیکن وہ $100 ملین کا ایک طیارہ $300 ملین دی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ رفلی ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو $10 ارب کے لگ بھگ یہ مالیت بنتی ہے. اور اس میں یہ جو جہاں تک یہ دیگر طاقتوں کے
چین یا روس یا دیگر قوتوں کا جو بیانات آنا شروع ہوئے ہیں، اس میں ایک نا نپی تلی بات کرنا بھی امریکہ کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مارکو روبیو نے آج کہا کہ کیونکہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اسرائیل کیونکہ حملہ کرنے لگا ہے ایران کے اوپر، اور ہمیں تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ایران ہم پہ حملہ کر دے، تو اس لیے ہم نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے شک تھا کہ مجھے وہ بندہ چپیڑ مار دے گا تو میں نے اس سے پہلے ہی اسے گولی مار دی. اچھا جی، جو رشیا نے بات کی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے، اب تھرڈ ورلڈ وار کے لیے بہت سارے اور کریکٹرز اور ایلیمنٹس اور پلیئرز ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو مڈل ایسٹ میں لڑی جا رہی ہے، عرب ممالک ہیں اور 2 ملک جو ہیں بڑے آپ کر لیں کہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے. ابھی یورپ اس میں نہیں آیا، اس میں رشیا نہیں آیا، اس میں چائنا نہیں آیا، تو روس پھر کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ جی دیکھیں، روس اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو سائپرس میں بھی جو ہے وہ ڈرون ہٹ ہوئے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یو کے پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس جنگ کا حصہ ہیں اب، اور جو ایئر بیس جو ہے میڈیٹرینین سی کے اندر جو مانگی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، وہ اب یو کے نے فراہم کر دی ہے، جو کہ بیس بیسکلی سائپرس جو کہ یورپ کا ایک ملک ہے وہ اس میں موجود ہے. اور سائپرس میں بھی کچھ ڈرونز ہٹ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جنگ اب یورپی خطے میں بھی جا رہی ہے. سائپرس میں ہٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یورپین کانٹیننٹ کا پہلا ملک ہے وہ سائپرس ہے، اس کے بعد یونان ہے. ظاہر ہے اگر اس کو نہ روکا گیا اور یہ پھیل گئی جنگ تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. ابھی انیشیل سٹیج میں ہی پورے مڈل ایسٹ کو یہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر اس تھوڑا سا اسکلیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ اور کنٹریز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. بالکل ایسے یہ ساتھ نیٹو ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں. تو اچھا، اس میں آپ کی طرف آؤں گا عماد صاحب، یہ بتائیے گا اس وقت کے جو سچویشن ہے اس میں جو نئی ایک ڈائیولج ہوئی ہیں چیزیں یا اس کا مینیفیسٹ ہوا ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے اے آئی بہت بڑے استعمال ہوا ہے، پورا آرگنائز کیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے، یورپین میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. تو کیا اے آئی کی ایکسپرٹیز سمجھ لیں کہ اس لیول پہ جا چکی ہے کہ پوری وار کو ہی وہ کر لے کنٹرول مینیج کرے؟ تھینک یو فار دا کوشچن. ایک ٹیکنالوجیکل چینج انیویٹیبل ہوتی ہے. ہم نے اپنی ماضی میں دیکھا، ہماری جنریشن نے دیکھا کہ ہم ایک نوکیا کے فون سے سٹارٹ ہوئے، ہم نے بلیک بیری کا دور دیکھا، ہم نے پھر اب ایک اور دور دیکھا جس میں اب آئی فون اور اینڈرائڈ فونس ہم دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح کیمرہ کی ٹیکنالوجی چینج ہوگی، کیمرہ سیل فون پہ آ گیا، ٹریڈیشنل کیمرہ چلے گئے. تو چینج از انیویٹیبل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹیکنالوجیکل چینجز آتی ہیں. لیکن کیا اس لیول پہ جا چکی ہے؟ یس، ناؤ آئی ایم گیٹنگ ٹو دی پوائنٹ کہ اے آئی اس وقت کیا کر رہی ہے. ابھی جرسلم پوسٹ کی کچھ گھنٹوں پہلے انہوں نے آرٹیکل بھی چھاپا اینڈ دے ایکسپلینڈ کس طرح انہوں نے اے آئی کا یوٹیلائز کر کے انفارچونیٹلی طاہر خمینی صاحب کو جو ہے نا ان پہ حملہ کیا تھا. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی اس میں بتایا اپنے ٹولز جو یوز کیے اس کے بارے میں. انہوں نے اوپنلی کلیم کیا کہ اینتھروپک کمپنی کا کلاؤڈ جو کہ اے آئی ماڈل ہے وہ انہوں نے استعمال کیا. انیشلی اس کو ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے دے ہیک دیئر جو ٹریفک کیمراز ہیں ان کو انہوں نے ہیک کیا، اور ان سے انہوں نے ان کے خمینہ صاحب کے جو سیکورٹی اہلکار ہیں، سینئر لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی پراپر ٹریکنگ کی اور ٹریکنگ کر کے ان کی پروڈکشن کر کے ٹریفک سگنلز کی بھی بات کی، ناٹ جسٹ سگنلز، جو ان کی موومنٹ تھی. بیکاز آپ یہ طریقے اے آئی ماڈل جو کام کرتے ہیں وہ ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ ڈیٹا کافی دنوں سے ٹریک کیا ہوا تھا. اس ڈیٹا کے بیس پہ ان کے ماڈل نے انہیں پریڈکٹ کر کے بتایا کہ ایٹ اس وقت خمینی صاحب کدھر موجود ہوں گے، واٹ از دا لائکلیہڈ آف دیٹ، اور اس پہ انہوں نے ڈیسیژن لے کے یہ بھی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا اس کے بعد فوری طور پر جو اٹیک کرنے کا ڈیسیژن میکنگ تھی یا آرڈر تھا وہ بھی اے آئی کے تھرو گیا ہے؟ یس، اس بہت انٹرسٹنگ کویسچن. ابھی تک اس بات کا کوئی پروف نہیں ہے کہ اے آئی آٹونمس جو ویپن ہے اس کی ہینڈلنگ میں استعمال ہو رہا ہے. ابھی تک صرف ڈیسیژن میکنگ میں استعمال ہو رہا ہے. اس کی بڑی انٹرسٹنگ ریلیونٹ سوال یہ ہے کہ ریسنٹلی 3-4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی کمپنی اینتھروپک کمپنی کو گورنمنٹ پروجیکٹ سے کک آؤٹ کیا تھا بیکاز دے ریفیوز کہ ان کی ٹیکنالوجی یو ایس میں سیویلینس کی سرویلنس کے لیے اور آٹونمس ویپن ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہو. اور اسی پہ بہت بڑا ایک قسم کا ولولہ بنا. اس کے بعد ان کو گورنمنٹ کے کانٹریکٹ نکال کے اوپن اے آئی جن کا پروڈکٹ چیٹ جی پی ٹی ہے ان کو کانٹریکٹ دیا گیا. اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز یوز کی. سو اس کے بارے میں بڑی ہی جو ہے نا ریزنمنٹ ہیں مختلف معاشرے میں، لوگوں کو کنسرنس ہیں ڈیفینس کو، ٹیکنالوجی کمپنیز کو، کہ اگر ہم ویپنس کو آٹونمسلی اے آئی سے کنٹرول کر لیں تو آئی تھنک یہ ہیومینٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس پہ آئی تھنک کام تو انفارچونیٹلی شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس کی اٹ از ویری کلیئر. بلال افتخار صاحب آپ کی طرف ہوں گا. عام طور پر جب آپ جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دشمن سے اپنے آپ کے جو بھی ٹولز ہوتے ہیں
اور جو بھی آپ کا میکنزم ہوتا ہے آپ چھپاتے ہیں, اور جو استعمال بھی کرتے ہیں اس کو بھی سیکرٹ رکھا جاتا ہے. اچھا, یہاں دو چیزیں سامنے آئی. ایک تو یہ آیا کہ اندر جو ہے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کا کوئی ساتھی تھا, اور ایک جنرل کے اوپر یہ الزام بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ سارا اندر سے وہ کیا کہتے ہیں غدار یا آستین کے سانپ ہے, کوئی 3-4 واقعات ہو چکے جس میں وہ بچ جاتے ہیں, باقی سب کی شہادتیں ہو جاتی ہیں. ایک تو پہلے ان کی حوالے سے آیا کہ جی انہوں نے وہ پکچر اتاری اور جا کے براہ راست نیتن یاہو کو بھیجی, اور دوسرا یہ بھی آیا اے آئی والا. تو کیا اگر چلے یوز بھی ہوا ہے تو اس کو خود ہی وہ بتا بھی رہے ہیں, حالانکہ اگر کچھ یوز ہوا ہے اس کو چھپانا چاہیے, تو کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ یہ واقعی اے آئی اس لیول پہ جا چکا ہے کہ خود ہی وہ سارا کچھ جو ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں, اور اے آئی خود ہی سے اٹیک کا جو آرڈر بھی کر دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب پوری دنیا میں اگلی جو وارز ہیں اس کے لیے تو پھر کسی لیڈرشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, لیڈرشپ جو ہے اے آئی کو کریٹ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اے آئی کبھی انسان کو, جہاں تک میری سمجھ ہے اور میری اسٹڈی ہے, انسان کو کبھی ریپلیس تو نہیں کر سکتی, لیکن جس طریقے سے کیلکولیٹرز نے یا کمپیوٹرز نے جو آپ مینولی کام کرتے تھے وہ بہت ٹائم لیتے تھے, اس نے وہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ سیکنڈز میں کر دی ہے, جس کی وجہ سے ریزلٹس جو آپ کو پہلے گھنٹے لگتے تھے آپ سیکنڈز کے اندر ان ریزلٹس کے اندر پہنچ جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ایکسپوز کرنا, جو جنگ ہے وہ صرف زمین پہ نہیں لڑی جاتی, جو جنگ کا آغاز اور فتح جو ہوتی ہے وہ یہاں دماغ میں ہوتی ہے. انفارمیشن وارفیئر, پروپیگنڈا وارفیئر, اس کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے دشمن کی جو پاپولیشن ہے اسے ڈی مورال کرنے کے لیے, اس کے اوپر اسے ذہنی طور پہ شکست دینے کے ایکسپوز لیے. بھی تو نہیں کیا جاتا نا, یہاں تو اس لیے اس کو کیا جا رہا ہے کہ مسلیڈ کیا جائے, لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے. ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو امریکہ نے کیا ہو یا ایران کی طرف سے ہو جو پہلے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا. میں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے بتاتا چلوں, کیونکہ ابھی آپ نے پاکستان کی بھی کیا. ہم الحمدللہ پاکستانی افواج نے اے آئی کی جو افادیت کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا. آج سے کچھ سال پہلے, 2-3 سال پہلے پاکستان ایئر فورس نے اے آئی کے انسٹیٹیوٹس کیے, اور اس وقت جو پاکستان نیوی کی خصوصاً جو لیڈرشپ ہے, ایڈمرل جو نوید صاحب ہیں, وہ بہت فوکس کر رہے ہیں اے آئی کی انٹیگریشن انٹو ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر. تو اس وقت جو اچھا, میرا پھر ایک کوشچن آپ سے, اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ اے آئی نے یہ سب کچھ کر دیا, اوکے, اور پھر آپ نے خود کہا کہ یہ گھنٹوں نہیں لیتے, سیکنڈز لیتے ہیں, تو جب ایران جو ہے ریپلس کرتا ہے, ریپلائی کرتا ہے, تو ظاہری بات ہے اس کے میزائل بھی چل رہے ہیں, اس کا بہت کچھ چلنا ہے, اور وہ جب وہ اس کو انٹیگریٹ کر کے جب کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اے آئی کے وہ بتا سکے کہ جی ایران کا جو اٹیک آنے والا ہے, میزائل کدھر کدھر جائیں گے, اور وہ مسلسل کر رہا ہے. دیکھیں, اے آئی اس کو نہیں کنٹرول کر رہا, نہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے. ایک آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, مار پاڑی ہے امریکہ کو ہر طرف. تمام چیزیں کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے, کون چلا رہے ہیں؟ وہ امریکنز چلا رہے ہیں, یورپین کی ہے. دوسری طرف جو ہم نے 2019 کے اندر دیکھا, پاکستان کو جو ایج حاصل ہوا وہ اس وجہ سے تھا کہ ہم بیڈو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے. ہمارا F-16 اڑتا ہے, وہاں پہ امریکہ کے اندر انہیں پتہ چل جاتا ہے ایسٹ اڑ چکا ہے, یہاں پہ جا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, انٹیلیجنس ان کے پاس ہے, آپ کے پاس سرپرائز نہیں ہے. لیکن یہ رپورٹس ہیں کہ چائنیز جو بیڈو سسٹم ہے, سیٹلائٹ سسٹم, کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی دسترس نہیں ہے امریکنز کی یا یورپینز کی, اس کو استعمال کر کے جو ہے ایران جو ہے پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کل یہ سارا دن یہ اور رات کو خبر رہی کہ نیتن یاہو مارا گیا ہے, ایران کی ایئر سٹرائک کے اندر ایئر چیف جو ہے اسرائیل کا وہ مارا گیا ہے, موساد کا چیف مارا گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے پن پوائنٹ یا پھر امریکن امبیسی کے اوپر ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جن کے اوپر ابھی تک امریکہ یا یورپینز کی وہ دسترس حاصل نہیں ہے, اور یہی کامیابی دسترس حاصل نہیں ہے. اچھا, میں آؤں گا آپ کی طرف غلام باز صاحب. ابھی میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اے آئی اگر اتنا زیادہ وہ قابلیت اس میں آ گئی ہے, جو بھی ہماری ٹیکنالوجی ہے, کہ وہ خود ہی سب کو چیک کر لیتا ہے, اور اس کو ایک بڑا آپ سمجھے کہ بڑا مائنیوٹلی وہ دیکھ لیتا ہے ہر چیز کی موومنٹ کو, اور پھر وہ اٹیک کرنے کا حکم بھی دے دیتا ہے. اب ایران کی طرف سے جب اٹیک کا جواب آتا ہے تو اس کے میزائل جو ہیں, آپ کو پتہ 30 سے زائد اس وقت نیول بیسز ہیں, پھر ان کا وہ ابراہیم لنکن ہے, پھر اور جگہوں پر بھی ان کے میزائل جا رہے ہیں, پھر سائملٹینیس اسرائیل میں بھی جا رہے ہیں, قبرص میں بھی جا رہے ہیں. جب یہ میزائل چلیں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جی انٹرنیٹ بند ہوا ہوگا, لیکن جیسے ہی میزائل فضا میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ تو ان کے پاس ہے نا, تو وہ تو چیک کر سکتے ہیں کہ میزائل کا رخ کدھر ہے, اس کی کیا سپیڈ ہے, کتنی دیر میں یہاں پہنچے گا. تو یہ تو بہت پہلے ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے, وہ اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں, وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ بے بسی ان کی نظر آتی ہے. وہاں ان کا اے آئی سسٹم کہاں چلا گیا؟ دیکھیے, اے آئی سے پہلے میں اس پہ بات کروں کہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ
जंग का नुकसान किसको हुआ? मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ये पीस ऑफ बोर्ड जो बनाया गया अमेरिका की सरबराही में, बहुत सारे ममालिक उसमें शामिल थे, सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा वो पीस ऑफ बोर्ड नहीं है, अब वो पीस ऑफ वार बन चुका है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा इस दुनिया की अमन अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो गई, दुनिया की मईशत तबाह हो गई और आगे मजीद होनी है। उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा आप देख लें वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई इस जंग के बाद, और जो सलामती कौंसल है उसका वजूद ना होने के बराबर है। तो ये इसके बाद अब सबसे ज्यादा जो साख मुतासिर हुई है वो अमेरिका की और ट्रंप की हुई है। इसके बाद जो है ट्रंप पे क्या एतबार रह जाता है कि आप किसी भी मुल्क को डायलॉग में एंगेज करके उसके ऊपर आप वार अटैक कर देते हैं। इससे पहले भी जो ईरान पे अटैक हुआ आपने उसको पहले डायलॉग में एंगेज किया, अभी डायलॉग चल रहे थे और हमला कर दिया गया ईरान के ऊपर, अभी भी डायलॉग जारी थे और डायलॉग अभी बीच में थे कि फिर ईरान के अच्छा, ऊपर मैं हमला बिलाल कर साहब दिया आपकी तरफ गया। आता हूं, मैं आपसे बिल्कुल लेता हूं, आपसे पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेता हूं, लेकिन मैं जरा चाह रहा हूं कि इनसे जरा बात हो जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का आज का जो बयान है इसहाक डार साहब ने दिया है हमारे असम्बली के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान की मुकम्मल हमायत करते हैं, उन्होंने मजम्मत की है। तो अब ये समझ लिया जाए कि जिनको सलूट किया गया था, जिनको कहा गया था कि जनाब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आज हम मजम्मत कर रहे हैं उन्हीं की एक्ट की और कह रहे हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने, चले नाम नहीं लिया, अमेरिका और इसराइल के साथ जो बोर्ड ऑफ पीस में बैठे थे हम उससे निकल गए हैं, उनकी मजम्मत कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा देखें, एक मैं बात मैं बताऊं, बिलाल साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं जरा चाह रहा हूं इसका पॉइंट से देखिए अगर आपके मुल्क में कोई लीडरशिप नहीं होगी तो कोई असूली मौक़िफ़ नहीं लिया जा सकेगा। आप ये खुद आपने मुतनाज़ा बयान बना दिया हुआ है कि आपने पहले नोबेल अवार्ड दिया ट्रंप को, उसके बाद ये उससे पहले भी ईरान से पहले जो फलस्तीन में वार की गई, जो वहां पे इंसानियत की कत्ल किया गया, एक नस्ल कुशी की गई मुसलमानों की, क्या वो इसके अहल थे? दोनों रहनुमा, एक तो उस बोर्ड का चेयरमैन है ट्रंप और एक उसका मेंबर है, उसके साथ बैठ के आप उसके सिग्नेटरी बन रहे हैं, ठीक हो गया क्या? और दूसरी बात मैं अर्ज करूं, जो एआई की बात की आपने, देखिए बड़े अरसे से सीआई इस जासूसी में लगी हुई थी कि जो सारी फैमिली है अयतुल्लाह खामनेई की, उसकी जासूसी की जा रही थी। सारी फैमिली को टारगेट ये पहले से मतलूब था और उसकी वजह ये थी कि हम अगर सारी लीडरशिप को और अयतुल्लाह खामनेई के खानदान को खत्म कर देंगे तो हम इस एक ही रात में सारे ईरान को मलबा बना देंगे, वहां पे शाम और इराक की सूरत हाल बना देंगे। लेकिन आपने देखा कि एक बम या एक रात में कुछ भी नहीं हुआ और सारे दावे जो थे वो गलत साबित ठीक हो हुए। गया। जी बिलाल साहब आप क्या कह रहे थे? अच्छा मैं तो पहले ये कहूंगा कि जो हमने अभी तक गुफ्तगू की है, पिस्टन फाइल आपने सुना होगा, और आज ईरान 10 वीडियोस भी उनकी तरफ से दावा हुआ है हैकर्स की कि वो सदर ट्रंप की कुछ 10 के करीब वीडियोस जो है वो भी जारी कर रहा है। बात ये है कि एक बहुत ही अजीब किस्म की, फनी किस्म की सिचुएशन पिछले 300 साल को सामने रखें तो लिबरल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे दरपेश है। पहले तो विद इन द हाउस ऑफ लिबरलिज्म हमें स्प्लिट नजर आ रहा है ग्रीनलैंड के हवाले से जो आपने देखा, और एक बड़े मजेदार किस्म की एक खबर है जो आपने शायद उस पर तवज्जो की हो कि फ्रांस अब सिक्योरिटी गारंटर बनना चाह रहा है। यानी कि उसे नजर आ रहा है कि अमेरिका फेल हो चुका है और वो अब कह रहा है कि हमें अब आप मौका दें, हमें डॉलर्स दें, हमें रियाल दें, हम आएंगे और आपको हम ईरानियन से बचाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको बता रही है कि विद इन द हाउस वेस्टर्न मॉडर्निटी के अंदर जो है इस वक्त वो इख्तिलाफ आ रहे हैं। और एक और बात मैं आपको कहना मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं चारों के साथ। राफे आप मुझे जरा बताइएगा कि इस वक्त एआई को बड़ा चर्चा दिया जा रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर आप एआई के साथ मुंसलिक होते हैं, आपको पता है कल पाकिस्तान की जो टीवी की वेबसाइट्स हैं और भी मुल्कों की वेबसाइट जो है हैक हुई हैं, पाकिस्तान ने भी उसका काउंटर किया होगा जो भी बहरहाल, तो हमें ये नजर आता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, अगर आप इंटरनेट से मुंसलिक होते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हैक भी हो जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान एकेडमिक हुआ था ना जी, तो पाकिस्तान को अगर आप एआई से बिल्कुल इसी तरह ही इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम जितना ज्यादा इसको यूज करेंगे अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलों में उतने इनसिक्योर होते चले जाएंगे? जी बिल्कुल, थोड़ी चीज़ें ये हैं कि वैसे ही है कि हर चीज़ का जो इस्तेमाल है उसके मुस्बत जो है नताइज भी होते हैं और मनफी भी होते हैं।
اب جیسے بندوق ہے تو بندوق اچھے کام کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہے، اپنے دفاع کے لیے اور سیم کسی کو مارنے کے لیے بھی. تو اسی طریقے کے ساتھ جیسے آپ نے آپ علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے فائر وال ایک لگائی تھی، اور فائر وال میں ریسنٹلی جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ فلاپ ہو گئی ہے یا خراب ہو گئی، وہ نہیں کامیاب ہوئی. تقریباً 40 ارب روپے یا اس کے اوپر لاگت آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ لگائیں گے، اور اگر 5 دفعہ بھی لگانی پڑی تو ہم 5 دفعہ بھی لگائیں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ بالکل ابھی جو ہے میں نے فرمایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور جو نہیں کرتی ان کا حال آپ کے سامنے ہی ہے. آج ایران اگر بہت زیادہ مار کھا بھی رہا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اس درجے کی ایئر فورس نہیں ہے. اگر آج ایران کے پاس ایسی ایئر فورس ہوتی جو آنے والے ان 100 طیاروں کو انٹرسپٹ کر سکتی تو شاید آج ایران کا اتنا برا حال نہ ہوتا. تو یہ چند چیزیں. اور جہاں تک اے آئی کا تعلق ہے تو حکومت کو یا جیسے چیزیں ہیں جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ چائنیز جو سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریس نہیں ہو پاتے، ان کی موومنٹ جو ٹریس نہیں ہو پاتی ہے آل دیٹ. سو اس طریقے کے ساتھ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے اے آئی سسٹمز کو ڈیولپ کرے، اور جو ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے ماڈلز اچھا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل اور یہ جو امریکنز ہیں یہ اپنی اس ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ چرچا کر کر اس کی آپ کسی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر لوگوں کو شاید میرا خیال ہے ذہنی طور پر دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اس پوری کہ شاید وہ بہت قابل ہے، حالانکہ الٹا ان کو مار پاڑی ہے اس وقت. جس طرح پنجابی میں نے کل بھی لفظ استعمال کیا گدڑ کٹی. ایک ایران جو ہے وہ مار رہا ہے، جس طرح کے میزائل آپ نے دیکھا سپر سونک میزائل ہیں وہ جاتے ہیں اور ان کے آئرن ڈوم کیا جتنے بھی ڈومز ہیں سارے ان کے بیکار ہو گئے ہیں. اور جس بری طرح رات ایران نے اسرائیل کو یعنی پھڑکا کے رکھ دیا جسے میں کہتا ہوں، اور اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی کر رہا ہے. وہ اپنا جو کیا کہتے ہیں ابراہیم لنکن وہ کہاں گیا، وہ پیچھے لے گئے سارا، اس کو بھی اس نے اٹیک کیا ہے. اور اس طرح کی صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایران ہے جسے ہم بہت کمزور سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ ایک نمائش بھی ہوتی ہے اسلحے کی. بعض اوقات یہ کہ اگر کسی کے لیے برا ٹائم ہے تو بہت لوگوں کے لیے اپرچونٹی بھی ہے. ابھی بالکل جو ہے نا بلال صاحب نے کہا کہ فرانس جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک گارنٹر بن سکتے ہیں. تو آپ اگر تھوڑا ماضی میں جائیں تو سعودی عرب کی جو سیکیورٹی تھی وہ بھی فرانس کے پاس ہوتی تھی ایک وقت میں. اور اس کے بعد جب کعبے پہ جو حملہ ہوا تھا ایک دفعہ جو سیج ہو گیا تو اس کے بعد فرانسیسی فوج کو ہی پہلے بلایا گیا تھا کہ ٹرین کیا جائے سعودی آرمی کو، بعد میں پاکستان کی مدد سے اس کو کیا گیا تھا. تو وہ ڈیفینیٹلی جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران کو اسلحہ جو ہے وہ چین سے بھی ملتا ہے، وہ روس سے بھی ملتا ہے. کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ ایران کو ریسنٹلی انہوں نے رشیا کے ساتھ ڈیل کی ہے جس پہ انہیں جو کندھے پہ رکھ کے فائر کرنے والا میزائل سسٹم بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور کچھ رپورٹس ہیں. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ ایران نے جہاز اس کے پاس فائٹر پلین نہیں تھے اور اس جنگ میں شاید وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے فائٹر پلین نے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کلیدی کردار اس وقت، مجھے لگتا ہے کہ آنے والی دنیا کو یہ میسج ہے ایران کی وار سے کہ آپ نے میزائل ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا ہے. جس طرح اسرائیل کے اس نے تمام قسم کے دیکھ رہا وہاں جہاز تو اسرائیل کے پاس بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اسرائیل کی گزشتہ رات میں حالت ہوئی ہے خیبر شیخ میزائلوں کے بعد جو کچھ اس کا وہاں ایون نتن یاہو کے گھر پہ اور اس کے جو آفیسز وغیرہ کو بھی انہوں نے ملیاملیٹ کر دیا ہے. اگر یہاں پر بھی ہوا وہاں پہ بھی ہوا ہے. اسی طرح آپ ایئر بیسز کو دیکھیں کہ وہاں پہ صرف انہوں نے اپنا میزائل یوز کیا. ابھی تک ایران کے کسی جہاز کے فضا میں بلند ہونے کی ہمیں خبر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو بھی 100 کے قریب جو جہاز فائٹر پلین بھی ہے یہ بھی ایران کی سرحد سے باہر ہی رہے ہیں کہیں پہ. پھر کویت میں جو گرے ہیں جہاز فائٹر پلین وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے گرائے ہیں. کویت کہہ رہا ہے چلے جی فرینڈلی فائر میں ہوا ہے، لیکن عام طور پر اس طرح فرینڈلی فائر کہا جاتا ہے جب گرتے بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ فائٹر پلین والا بھی دور جو ہے آپ کا فضا کا، اگرچہ کہ اس کی اہمیت آج بھی ہے لیکن اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اور سمارٹ کر رہی ہے آپ کی میزائل ٹیکنالوجی جو ایران کے پاس ہے. دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے اور آپ کے پاس اس کو یوز کرنے کے لیے ویسے فائٹر جیٹس نہیں ہیں تو وہ بھی کسی حد تک کارآمد ہے لیکن وہ بہت حد تک نہیں. سملرلی آپ کے پاس طیارے بہت اچھے ہیں لیکن میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو یہ ہر چیز جو ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، چاہے وہ مرین ہے. اب آج آپ دیکھیں کہ جو ایرانی نیول فورس ہے اس کا بڑا کافی حد تک اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا اور جو بھی اس کے نقصانات ہوئے. تو اب وہ آبنائے ہرمس ہے یا دوسری چیزیں اس کو روکنے کی صرف ان کے پاس چیز یا تو میسائلز ہیں یا ڈرونز ٹیکنالوجی ہے. تو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہے. تبھی
اور سبھی کا مضبوط ہونا ایک ملک کو مضبوط بناتا ہے. اچھا میں اسی طرح آپ کے ماں صاحب کی طرف آؤں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوگی وار کے لیے, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے اس کے اندر میزائل ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ آپ کو دیکھیں ایرانی فوجی کہیں پہ نہیں گئی, کہیں اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا انہوں نے, کسی بیس پہ نہیں وہ پہنچی, آن فٹ ان کا تو کہیں بھی نا آپ کو پرنٹ نظر آتا, لیکن انہوں نے تباہی ساری پھیر دی اور صرف اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے بیس پر. تو آنے والا دور جو ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یعنی اس کو ریپلیس کر دے گا میزائل ٹیکنالوجی تمام چیزوں کو؟ بہت اچھا کیونکہ کوشچن. جہاز کی شکل میں ان کے ڈرونز بھی ہیں نا, آپ یہ بھی بالکل ویری ٹرو. پہلے آپ نے بات کری تھی کہ اے آئی ہونے کے باوجود ایران نے کافی پینٹریٹ کیا, نقصان پہنچایا اسرائیل میں بھی اور مڈل ایسٹ میں باقی ملکوں میں بھی. تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ایران واز آلسو پریپیئرڈ. انہوں نے جو ہائپرسونک ٹیکنالوجی ہے, اے آئی ان کی ٹیکنالوجی کے لیمیٹیشنز کو دیکھ کے کی, اور دین ایران نے اوور ولم کر دیا سسٹم. یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک میزائل جاتا تھا ہٹ ہوتا تھا, دیور ہنڈریڈز آف میزائل, 50-60 میزائل جاتے تھے جس میں سے 20% 30% ان کی آئرن ڈوم کو اسکپ کر کے جاتے تھے. ہائپرسونک کا سکسیس ریٹ اس سے بھی بہتر تھا, 50-60% وہ کراس کر اب تو بیریج آف میزائل جا رہا ہے نا 100 بالکل. تو وہ انہوں نے سسٹم کو اوور ولم کہہ دیا. تو سسٹم کام اور ایک میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں, پہلے ایران کا کوئی اگر میزائل چلتا تھا تو وہ ٹائم لیتا تھا پہنچنے میں. ایگزیکٹلی اس دفعہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے اٹیک کیا تو اس کے چند منٹ بعد اسرائیل کے اندر میزائل گر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ پلان تھا, بیکاز آئی تھنک یہ کوئی ان سین انسٹنٹ نہیں ہے وار کا. ایران واز پلاننگ, ایران اور امریکہ کی نیگوشیشنز بھی چل رہی تھیں, تو دے ہیڈ آلریڈی پلانڈ اپنے الائز کے ساتھ بھی بیٹھ کے کام کیا, اور خود بھی انہوں نے ٹیکنالوجی میں میزائل ٹیکنالوجی بڑی اچھی دیر سے کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو آپ نے فیوچرسٹک سوچ کی بات کی کہ آگے فیوچر کدھر جائے گا, سب سے پہلے تو میں اے آئی کے بارے میں بات کرتے بتاؤں گا کہ جس طرح میرے دوست نے بتایا کہ آپ نے ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے, وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے. یہی اے آئی آپ کو اسی کا توڑ بھی یہی ہے کہ جو آپ کو ہیکنگ ہو رہی ہے, سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اے آئی استعمال ہو سکتی ہے. تو بہت سخت ضرورت ہے ہمیں ایز اے نیشن, گورنمنٹ کو بھی پیغام دوں گا کہ آپ اپنی خود کے ماڈل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز واقعی ہیں, ہمارے اپنے لوگ ان سب کمپنیز میں خود کام کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ماڈل ڈیولپ کیے ہیں. ہمیں میرا خیال ہے سیلف ریلائنٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک پرائیویٹ بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہٹا کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو وی کین ڈیولپ دیٹ. اور اس کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا, اپنا ڈیٹا بھی اس طرح اکٹھا کرنا پڑے گا. دیر ملٹیپل اسٹیپس یو ہیو ٹو ڈو, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ کوئکلی, اس سے پہلے کہ ہم دیر کا جائیں. ہمارا کمپیٹر انڈیا ٹیکنالوجی میں, ہم اس کو چائنیز ویپنری کے ساتھ بہت اچھا کاؤنٹر کر رہے ہیں, بٹ لیٹس ہوپ دیٹ وی ہیو انف ٹائم ٹو کیچ اپ ود دیم, کیونکہ وہ اس پہ انویسٹ کریں گے اور ان کے پاس ان کے الائز آلریڈی چیزیں ہیں. چائنا آلریڈی ہیز, ان کے بھی اپنے ماڈلز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ہم وائی ناٹ ہم اپنے خود ماڈل ڈیولپ کریں اور اس کو ان سب یوز کیس جو ہے سائبر سیکورٹی ڈیٹیکشن سسٹم جو ہم اپنے میزائل ڈیٹیکشن سسٹم یوز کریں, جس طرح آئرن ڈوم یوز کریے, ہم اپنے ڈیفینس میں انٹیگریٹ کریں. اور ابو دیٹ ناٹ ڈیفینس, ہمارا ابھی دنیا بہت آگے جا رہی ہے, اے آئی نے بہت سی ڈیسک جاب ختم کر دینی ہے. تو وی شوڈ پریپیئر آور سیلف کہ ہم دنیا میں مقابلہ کر سکیں, اپنے جو ریسورس کو ایکوپ کر سکیں, جو انٹرنیشنل ورک فورس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر, لیکن مجھے بتائیں کہ انسانی دماغ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی تو کمال کی ہے نا. دیکھیں ایک جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے کہ آئرن ڈوم جو ہے 2 میزائل روک لیتا ہے, 4 روک لیتا ہے, 10 روک لیتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ میکسیمم مثال ہے 12 روک سکتا ہے یا 20, تو آپ نے 100 کر دیے. تو یہ تو انسانی ذہن کی اختراع, یہاں تو نہ تو کوئی اے آئی ہے اور پھر وہ کامیاب رہتی ہے آپ کی یہ موو. یس, بٹ اگین وہی بات کہوں گا کہ اس کی کاسٹ ہے نا. آپ ہم جیسے غریب ملک, ہمارے پاس بھی ایک لمیٹیشنز ہے. ایران نے اپنی قوم کا پیٹ کاٹ کے, جو ایران نے ٹریول کیا ڈانیت کو جانتے ہیں, انہوں نے بہت قربانی دی اپنی قوم کی. ان کی بیوروکریسی نے, لیڈرشپ نے بہت قربانی دی, ان کا اپنا لائف اسٹائل کمپرومائز کیا. وہاں پہ آپ دیکھیں ایران کی ڈالر ریٹ کرنسی کتنی ڈی ویلیوڈ ہے. انہوں نے سینکشنز کو لے کے ایک قسم کا اپنے پتھر باندھ کے ٹیکنالوجی پہ کام کیا. تو یہ یہاں جہاز خرید رہے ہیں, بالکل. تو اس کی کاسٹ ہے. تو ہم ایران کی سکسیس تو دیکھ رہے ہیں فار ٹائم بینگ کہ انہوں نے اتنی اوور ویلم کر دیا سسٹم کو اور انہوں نے رزلٹ اچیو کیے, بٹ یہ ہم اپنے کیس میں اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا بلال صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ ساری سچویشن چل رہی, اسی سین کے اندر ہم پاکستان کی سچویشن دیکھ لیتے ہیں. ہماری دونوں طرف کے ہاٹ ہیں, اگر میں بارڈرز کی بات کروں, ادھر سے انڈیا اور ادھر سے افغانستان نے اٹیک کیا اور ہم کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اسرائیلی پلین جو ہیں اس انہوں نے بندر عباس پہ اٹیک کیا, تو اس کا مطلب ہے بلوچستان کی بندرگاہ کے ساتھ ہی, گوادر کے ساتھ ہی وہ موجود تھے. تو اگر کوئی ایسی سازش ہوتی ہے, کانسپریسی ہوتی ہے اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں, اگر چاہ کے آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوگی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وار جو ہے پاکستان کے ارد گرد بھی آ گئی ہے؟ پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار, اور ابھی کا نہیں ہے, کافی عرصے ہو گیا ہے. 80,000 جو پاکستانی شہید ہوئے, یہ تو میں آپ کو
16-17 کے فگر دے رہا ہوں, لیٹسٹ میں نہیں جانتا ہوں, آپ کو پتہ ہے جس ابھرتے ہوئے خطرات ٹیرر میں سے ہم گزرے ہیں, اور ظاہری بات ہے وداؤٹ دا سپورٹ بیس کس طریقے سے انسرجنس یا ٹیررسٹ سروائیو کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2001 کے بعد سے ایکٹیو جنگ کی حالت میں ہیں, اور ہندوستان کھل کے جس طریقے سے آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں, اس کے ریٹائرڈ افسر دیکھ لیں, اور وہ جتنے فرینک طریقے سے کھل کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اپنے ٹیرر لنکس جو ہیں اپنے عوام تک پہنچا رہے ہیں, مجھے صرف یہ بات کا افسوس ہے کہ اتنی بھی آپ کی جینٹلنس کیا ہے, آپ کیوں نہیں ان کی چیزیں انہی کی زبانی نکلی ہوئی پوری دنیا کو بتا کے اس طریقے سے وہ ماحول کھڑا کرتے جس طریقے سے ہندوستان ہمارے لیے ایک نیریٹو بنا چکا ہے اور لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں, تو ہم اس چیز میں ہم نے, لیکن جہاں تک اور اس میں دیکھیں اس نیریٹو کے اندر اگر اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی بات کی, جب یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں جب ملاقات ہوئی نریندر مودی سے, تو اس نے کہا جی افغانستان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں, فنڈز کا اعلان کیا, اور ساتھ یہ کہا کہ افغانستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے, تو افغانستان تو پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات, اور یہی بات اس وقت انڈیا بھی کہہ رہا ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا ٹو بی فرینک, اور پلیز مجھے آپ روکیے گا مت. اسرائیل ہے کیا؟ یہ ایک سیٹلرز کالونی, ایک سٹیٹ نہیں ہے. جس طریقے سے یہ اینگلو سیکسن گئے, انہوں نے ریڈ انڈینز کو مارا اور ایک ملک بنا لیا اور کہا یہ ہمارا ملک ہے, ملک اصل لوگوں کا ہے, وہ ریڈ انڈینز تھے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے یہ ریل سٹیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کر دی تھی, اور آپ کو 2000 سال کے بعد یاد آتا ہے اور آپ وہاں پہ اپنی پہلے کالونیز بناتے ہیں, وہ بھی جب پروگرامز ہو رہے ہیں, آپ کو مار پڑ رہی ہے, اور آٹمن سلطان آپ پہ خدا خوفی کر کے, آپ پہ رحم کر کے آپ کو زمینیں دے رہا ہے, بسا رہا ہے, اور پھر آپ اسی جو لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کالونی کو ایک ریاست کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو ٹیررزم کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ تو سر بات یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے سمپل ہیں, کیونکہ ہم لوگ ٹوٹل اپسٹمالوجیز جو لے رہے ہیں وہ ویسٹرن لے رہے ہیں, اور ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طریقے سے موجودہ گلوبل سسٹم کے اندر بائیو پالیٹکس کام کر رہی ہے, کہ کچھ کی زندگیاں بہت زیادہ اہم ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ دیکھیں جو اس وقت الجزیرہ وغیرہ کے اندر فگرز آ رہے ہیں کہ صرف 2022-23 میں جب یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے 70-80 ہزار لوگ وہ ہیں جو اکاؤنٹیبل ہیں. اب خود اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ویپنز یوز کیے کہ لوگ ویپرائز ہو گئے, اور جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں, بچے بوڑھے عورتیں جوان شہید ہوئے وہاں پہ. انوائرمنٹ آپ نے تباہ کر دی تاکہ اگلے 100 سال تک وہاں پہ کچھ اگ نہ سکے, ان کا واٹر سسٹم آپ نے تباہ کر دیا, آپ نے جو سرنگیں تھیں ان کے اندر سمندر کا پانی ڈال ڈال کے بھر بھر کے زمین کو برباد کر دیا. وہ ٹیررزم نہیں ہے. 160 کے قریب بچیاں تہران کے اندر ہماری مسلمان بیٹیاں جو ہیں وہ شہید کر دی جاتی ہیں, جن کا آج جو ہے کمبائن نماز جنازہ ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ ٹیررزم. لیکن ایک سینیگوگ کے اوپر, ایک قبرستان کے اوپر ایران کا ہوتا ہے, تو آئی ڈی ایف کی خواتین آ کے وہاں پہ رونا شروع کر دیتی ہیں ٹی وی کے سامنے کہ جی ٹیررزم ٹیررزم ٹیررزم. بات یہ کہ ہمیں اپنی اپسٹمالوجیز کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ جس آنٹولوجی کو دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے کے پیچھے کیا چیز ہے, وہ کون سے اصول ہیں جن کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے, اور اس بھیڑ چال میں ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو اس بھیڑ چال کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی اس امپیریلزم کا حصہ بنتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ان لاجکس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر بنیاد بنا کے جو کہ ویسٹ سینٹرک تو ضرور ہیں, ایشیا سینٹرک یا مسلم اسلام سینٹرک چیزیں نہیں ہیں. سو کچھ ہمیں کچھ ایک ہوتا ہے نا, آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں جنگ کے بعد, جنگ کے دوران, تو ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ اپنی اپسٹمالوجیز کو زندہ کرنا پڑے گا, اپنے پیراڈائمز کو زندہ کرنا پڑے گا, اور اپنے پیراڈائمز کے ذریعے دنیا کو سمجھنا پڑے گا. ریالٹی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے جب آپ کی ریالٹی کی کنسٹرکشن کے اندر ویسٹ سینٹرک اپروچز ہیں, تو جو ریالٹی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے وہ اس کو جو ویسٹرن ریالٹی ہے اس کو مطابقت رکھتی ہے. سو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آٹومیشن کے اوپر آپ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اس سے میں آؤں گا آپ کی طرف. حرل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم نے اس سے پہلے بڑی تعریف کی ٹرمپ صاحب کی بھی, اور بورڈ آف پیس میں جب شامل ہوئے تو پھر ہم ساتھ تقریباً نیتن یاہو کے بیٹھنے والی بات تھی نا, بیچ میں شاید کیا کہتے ہیں ٹرمپ صاحب بیٹھے ہوں گے, لیکن دوسری تو نیتن یاہو صاحب بیٹھے ہوئے نا. تو اب اس صورتحال کے اندر ہماری اسٹیٹ کی پالیسی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہماری ویسے تو ہم ایران کی بھی حمایت کر رہے ہیں, ہماری جو ویسے ٹوٹل خارجہ پالیسی ہے
وہ تو امریکہ بہادر کو خوش کرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پالیسی نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ موجودہ جو ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اور قومی بیانی کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے ملک میں جو ہم اس وقت اندرونی اور بیرونی انتشار میں کا سامنا ہے، جب تک ہم اس پہ قابو نہیں پائیں گے تب تک ہمارا نہ قومی بیانیہ بنے گا اور نہ یکجہتی پیدا ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک میں سب سے پہلے یونٹی بنائیں، سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں رائٹ ان کو اکٹھا کریں اور یہ ساری ٹھیک ہو گیا. یہ اپنی اناؤں کو چھوڑیں. خدا را اس وقت ملک کا سوچیں، قوم کا سوچیں، بجائے کہ آپ پہلے آپ افغانستان میں کسی کی پروکسی وار بنے رہے. اب موجودہ تناظر میں پھر آپ جو ہے وہ بگرام والے معاملے میں یا پھر افغانستان کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ بات بڑی ٹھیک ہو گیا، آپ کا ہر سے پوائنٹ آ گیا. ٹائم تھوڑا ہے، میں عرض کروں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. رافع صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی انہوں نے کہا کہ جناب قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے. تو آج گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر شہباز شریف صاحب نے تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے اجلاس بلا لی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس جائیں اور یہ ساری صورتحال کو ڈسکس کریں تاکہ ایک کمبائنڈ سی کوئی آپ کا کوئی بیانیہ باہر آ جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو پرسنل اور پولیٹیکل یا کسی قسم کے انٹرسٹ، ایون دو اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ریلیجیس انٹرسٹ ہیں وہ بھی اس میں ہم اس کو بعض اوقات نیچے رکھ دیتے ہیں جب نیشنل قومی مفادات کی بات آتی ہے. تو ایک تو وہ چیز ہے، تو اس حوالے سے ایک جو اقدام ہے حکومت کا وہ اس حوالے سے ہی ہے. اور جہاں تک آپ کی پہلی بات تھی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ پہلے بہت تعریف کی اور یہ اور سب چیزیں، اور آج ہم ایران کے ساتھ بھی ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، جو بھی چیز ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایران ہمارا نیچرل الائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو ایران کے ساتھ بارڈر شیئر ہوتا ہے، پلس ہمارے سروائیول کے لیے، ہمارے اسٹیٹ سیکیورٹی کے لیے بھی ایران کا سروائیول ہماری اسٹیٹ سیکیورٹی کے لیے بھی بہت ٹھیک ہو گیا. اسی پوائنٹ پہ ذرا چونکہ ٹائم بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے تو میں آپ کی طرف آؤں گا. عماد صاحب یہی والا پوائنٹ، ہم چین کے ساتھ بھی ہیں، ہم روس کے ساتھ بھی ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم یورپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہم جو ہیں اس وقت ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، سب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اب ہم نے سب کو بلا بھی لیا ہے کہ چلو جی اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی کمبائن سا، پھر ہم کیا فیصلہ کریں گے یہ علیحدہ سی بات ہے. یہ ساری سی آپ کی سچویشن کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ڈائریکشن لیس ہو چکے ہیں؟ آئی تھنک اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ دنیا کی جتنی بھی اکانومیز دیکھیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، ان کی پیچھے ہسٹری ہے. امریکہ کی 2 سال کی ہسٹری ہے. انہوں نے اپنے سسٹم کو بتا دیا ہوا ہے کہ 4 سال بعد الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہو گیا، گورنمنٹ کی سرٹن پالیسیز ہوں گی. ہمارے ہاں جو میں بالکل I will just take 1 minute. ہمارے ہاں یہاں ایجوکیشن پالیسی ہو یا ٹیکنالوجی، سائنس ٹیکنالوجی پالیسی ہو، اس کی اسٹیبلٹی بھی تب رہے گی جب ہمارا سسٹم یہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ ہم نے ملک کو اسٹیبل کر کے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اینڈ دین وی کین جو بات کہ ہم تب اپنے بارے میں کھڑے ہو کے اپنی بالکل آ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. فورن پالیسی بنا سکتے ہیں. بلال صاحب چند سیکنڈ میں بس، کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. سر میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا ان ایزینس لائز دا ہیڈ ہو ویئرز دا کراؤن، شیکسپیئر نے کہا تھا. بات یہ ہے کہ فائنینشلی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہر چیز کے اندر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ شہباز شریف کے اوپر ایک پھپتی تو کس دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اسے ملنا چاہیے ٹرمپ کو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں کہ اکنامکلی جو ہمارے حالات آپ کا پوائنٹ ہے کہ سروائیو کرنے کے پریگمیٹزم ہے. انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو دیجیے. اللہ